Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा लाजवाल और बेमिसाल किरदार के बारे में बताऊंगी। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुक़द्दसा पर जिन मोहतरम लोगों ने अहसन तरीके से अमल किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाहबत में गुजार दी, उन्हें औलिया कराम कहा जाता है। इन्हें मुक़द्दस और मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में नहायत ही मोतबर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा है। आपने हमेशा नमाज और रोज़े की अहमियत पर ज़ोर दिया और पाकीज़गी और तहारत का दर्स दिया। इनका शुमार बुलंद पाया औलिया अल्लाह में होता है। इस्लामी तसव्वुफ़ में पहली खातून हैं जिन्हें शोहरत व दाम हासिल हुई। अब बात करते हैं इनकी वलादत बा शहादत के बारे में। नाज़रीन, 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के घर बेटी की वलादत हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थीं। नौमौलूद का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह का शुमार इस्लाम की उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तिदा से इंतहा तक फ़क्र और गना से इबादत है। हज़रत राबिया बसरी ने जिस माहौल में आँख खोली वो तस्लीम और रज़ा और सब्र और शुक्र की नवीद था। आपके वालिद मोहतरम ज़माने की सख्तियाँ सहते, फाके गुजारते और नित नए मसाइब और अलाम बर्दाश्त करते, मगर ज़ुबान से कभी शिकायत ना करते और ना किसी से दस्ते सवाल दराज करते। ऐसे बाप की बेटी फितरतन आबदा और जाहिदा थी। अब मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ उनकी तालीम और तरबियत के बारे में। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही कुरान पाक और बुजुर्गाने दीन के अक़वाल से लगाव था। वो इंतहाई ज़हीन और फ़तीन, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब खातून थी। बचपन से ही हलाल और हराम की तमीज़ थी। एक दिन सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मगर वो खाने से दूर रहीं। वालिद ने पूछा, राबिया तू क्यों खाना नहीं खाती? उन्होंने नहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया कि मैं सोच रही हूँ कि ये खाना हलाल भी है कि नहीं। वालिद ने कहा, बेटी ये कैसी बात है, हम क्यों हराम खाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र ना करना पड़े। हज़रत राबिया बसरी की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 बरस थी कि वालिद दुनिया से रहलत फरमा गए। इन दिनों बसरा में ऐसा शदीद कहत पड़ा कि भूख से लोग हिजरत पर मजबूर हो गए। हिजरत के दौरान हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक जालिम शख्स ने उन्हें पकड़कर एक दौलतमंद को फरोख्त कर दिया। वो इनसे तमाम काम कराता था। वो दिन को रोज़ा रखती और घर के तमाम काम काज करती। रात को इबादत इलाही में बसर करती। एक दिन रात को इबादत में मशगूल थी तो उनके मालिक ने देख लिया। वो ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गया। सुबह उठकर उसने हज़रत राबिया बसरी से माफ़ी मांगी और इन्हें आज़ाद कर दिया। आपने अलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफा का रहलत सफ़र बांधा, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया, उसके बाद फ़िक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की और इतनी महारत हासिल की कि आपका वाज़ सुनकर बड़े बड़े फ़िक़्ह ऐरान रह जाते। उनकी बारगाह मार्फत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। इनमें सर फहरिस्त इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। इसके अलावा हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत राबिया बसरी से नहायत अकीदत रखते थे। दीगर अहले मार्फत और साहिबान तसव्वुफ़ की तरह हज़रत राबिया बसरी भी खुदा के वसल की मुतमन्नी थी।
حضرت رابعہ بصری تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھی۔ انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھی تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھی۔ ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتی۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدل جواب دیتی تھی۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی علوم الدین میں فرماتے ہیں، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور فقرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علوم ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم اور صوفیہ ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے، وہاں ایک زاہدہ صالحہ عورت کے اقوال اور افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دیتے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے بھی حضرت رابعہ کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزلان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے، جب کہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کروں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بحشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس طرف سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا سوال ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لا محدود ہو۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی، فرمایا کرتی تھی، میں نے صرف اللہ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں رحمت اللہ
علیہ کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے اصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ 2 اشعار پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے میرے آقا، مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعاؤں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی۔ میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن و لازوال کا پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر جائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ اب میں آپ کو ان کے انتقال کے بارے میں ناظرین تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نزا میں تھی اور بستر علالت پر آرام فرما رہی تھی۔ بصرہ کے نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئیں کہ یہاں سے ہٹ جائیے، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آواز آنا بند ہو گئی تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہیں۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ، مجاہدہ، صفت عابدہ، ساحلیہ، فخر النساء فی الساحلین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، زاہد و ورع، اللہ سے محبت یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہر حال میں خدا کی بندگی اور محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسے دوزخ اور جنت سے بے نیاز ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے۔ اسے صبر و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے شب و روز خدا کے نور سے منور کرنا ہے تاکہ جب اس کا سفر آخرت ہو تو ہر راستہ اور ہر منزل منور ہو۔ عورتوں کی فضیلت کے مباحثے میں فرماتی تھی کہ اگر ان میں کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی دعویٰ بھی نہیں کیا، مگر تمام انبیاء اور اولیاء صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے اور بڑے ہوئے ہیں اور معرفت کی اصل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔